अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू कहानी ट्यूब। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक खौफनाक और सनसनीखेज़ कहानी लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दे ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम सच कह रही हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ बाजी, मैं खुद करीना आंटी के मुंह से सुनकर आई हूँ। मेरी तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई, और हो भी कैसे ना। मैंने बचपन से ही आसिम को अपना शौहर समझा था। जब से करीना आंटी ने अम्मी से कहा था, रज़िया बहन तुम्हारी बेटी हमारी अमानत है, इसे मैं अपने आसिम की दुल्हन बनाऊंगी। हाँ बहन, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बने। तब से मैंने दिल ही दिल में आसिम को अपना शौहर मानने लगी और उससे मोहब्बत करने लगी। मगर आज सानिया की बात सुनकर दिल टूट गया। नहीं सानिया, अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। नहीं बाजी, कैसी बातें कर रही हो आप, सब्र करो। अम्मी ने करीना आंटी से कहा, बहन ये तुम क्या कह रही हो? मेरी रूबी तो आसिम की दुल्हन बनने के ख्वाब सजाकर बैठी है। आज तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अम्मी और करीना आंटी आपस में कज़नें थी, मगर उन दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। वो सगी बहनों से भी बढ़कर थी और बचपन ही से उन्होंने मेरी और आसिम का रिश्ता तय कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं रज़िया बहन। मैं आसिम को मना लूँगी, वो राज़ी हो जाएगा। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर मानेगा। इतना कहकर वो रुखसत हो गई और यकीन दिला गई कि अगली बार जब वो आएंगी तो खुशखबरी लेकर आएंगी, और हो सकता है कि वो आसिम को भी ले आएं। तो तुम तसल्ली रखो रूबी बाजी, तुम्हारी शादी आसिम भाई से ही होगी, वो ज़रूर मान जाएंगे इंशाअल्लाह। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला तो सानिया भी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, इंशाअल्लाह बाजी, तुमसे हसीन और होनहार लड़की आसिम भाई को शहर से थोड़ा ही मिलेगी जो तुम्हें छोड़कर शहर वाली लड़की से शादी करना चाहता है। इंशाअल्लाह तुमसे ही शादी करेगा। सानिया की इन बातों से मुझे कुछ तसल्ली हुई। अम्मी, करीना आंटी ने तो 3-4 दिन बाद आने का कहा था। कोई खबर आई उनकी? 1 हफ्ता हो गया है। मेरी बेचैनी अम्मी भांप गई थी शायद। बेटा अल्लाह पर यकीन रखो, वो जो करेगा हमारे लिए बेहतरी होगी। बेटा चलो अब परेशान ना हो और उठो। सुबह से सानिया मशीन लगाकर पड़ोस में गई है, अब तक नहीं आई। तुम ही कपड़े धोकर सुखाने डाल दो, तुमने उसे सर पर चढ़ा रखा है। आए तो मैं उसकी खबर लेती हूँ। अरे नहीं अम्मी, रहने दो, अभी बच्ची है, मैं खुद कर लूँगी। आप उसे कुछ मत कहिएगा। बाजी बाजी, अरे क्या हुआ? तुम इतनी तेज़ तेज़ क्यों चल रही हो? कहाँ भागे जा रही हो और इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है? बाजी, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छा तो बताओ क्या हुआ है? बाजी आपकी सास आई है। क्या वाकई? हाँ, चलो सुनते हैं कि वो अम्मी से क्या बातें कर रही हैं। नहीं सानिया, बुरी बात ऐसा नहीं करते। क्या बाजी, एक तो मैं आपके लिए इतनी अच्छी खबर लेकर आई हूँ और ऊपर से आप मुझे ही आंखें दिखा रही हैं। चुप कर पागल, बहुत शरारती हो गई हो, जब देखो मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। ओहो बाजी, आप तो शर्म से आपके गाल तो लाल हो गए। चल अब बस भी कर सानिया। रूबी बेटा चाय लेकर आओ करीना आंटी के लिए। अम्मी की आवाज़ सुनकर सानिया फिर मुझे चिढ़ाने लगी, जाओ जाओ, बुलावा आया है, अपनी सास के लिए चाय लेकर जाओ। तू नहीं सुधरेगी सानिया की बच्ची। अस्सलाम वालेकुम करीना आंटी। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा कैसा है? कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, चलो आओ मेरे पास बैठो। करीना आंटी ने मोहब्बत और शफ़क़त से मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटा
1 ہفتے بعد تمہیں ہمارے گھر آنا ہے، تم تیاری کر لو شادی کی، 1 ہفتے بعد تم ہماری بہو بن جاؤ گی۔ امی حیرت کی طرف ان سے دیکھنے لگی۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو رضیہ بہن، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا عاصم مان گیا ہے شادی کے لیے، چلو اب تم شادی کی تیاریاں کرو، اتوار والے دن ہم بارات لے کے آئیں گے اور اپنی روبی کو دلہن عاصم کی دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ امی نے کہا تمہارا عاصم مان گیا ہے کیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ شہر والی لڑکی سے شادی کرنے کی ضد پکڑ کر بیٹھا ہے۔ ہاں مگر میں نے اسے سمجھایا کہ روبی جیسی لڑکی تمہیں نہیں ملے گی، اس کی سمجھ میں بات آ گئی اور وہ میری بات مان کر راضی ہو گیا، بس اب تم تیاری کرو شادی کی۔ امی بھی بہت خوش ہوئیں، میری تو جیسے دنیا ہی بدل گئی، مانو مجھے زندگی کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ بہت انتظار کے بعد آخر کار وہ گھڑی آ گئی اور میری بارات میرے گھر میں کھڑی تھی۔ ارے واہ باجی، آپ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اس شادی کے جوڑے میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پرستان سے پری اتری ہو۔ کیا خوب رنگ چڑھا ہے آپ پر عاصم بھائی کی محبت کا، آج بھی تم باز نہ آنا اس کو تنگ کرنے سے۔ امی کی آواز سن کر ثانیہ مسکرانے لگی۔ چلو نیچے چلو، سب بلا رہے ہیں، اور میری شادی ہو گئی۔ شادی کی تقریب میں شام ہو گئی۔ کرینہ بہن رات یہیں رک جاتے تو اچھا ہوتا۔ نہیں رضیہ بہن، پاس میں ہی تو ہمارا گاؤں ہے اور پھر مہمان بھی بہت ہیں، آپ کو تکلیف کیوں دیں، اب ہمیں اجازت دیں اور اپنی بیٹی کو خوشی سے رخصت کریں۔ اجازت لے کر ٹانگے پر بیٹھ گئے ہم سب۔ لال جوڑے میں تو جیسے میں کوئی پری لگ رہی تھی۔ ثانیہ کی بات بالکل سچ تھی، میں اتنی حسین تھی کہ سارا گاؤں میرے حسن کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ٹانگا چلنے لگا، چلتے چلتے آدھے راستے پہ اچانک ٹانگا رک گیا۔ ارے یہ کیا ہوا، ٹانگا کیوں رک گیا؟ کرینہ آنٹی کی آواز آئی تو عاصم نے کہا امی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میں نے ٹانگا رکوایا ہے اور شاید آپ لوگوں کو بھی بہت بھوک لگ رہی ہوگی، اسی لیے آپ لوگ یہیں رکیں، میں سب کے لیے کچھ کھانے پینے کا پاس سے سامان لے کر آتا ہوں۔ بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی، پاس میں ہی تو گھر تھا، ویسے بھی رات ہونے والی ہے، جلدی پہنچتے تو اچھا ہوتا۔ عاصم نے کہا نہیں ابو رک جائیں یہیں پر ہی، کچھ کھانے کو لے آتا ہوں، کھانا وانا کھا کے پھر نکلیں گے سفر کو۔ عاصم نے ایسا کہا تو سب کو ان کی بات ماننی پڑی اور وہ چل پڑے۔ سرفراز انکل نے کہا سب لوگ ٹانگے سے اتر جاؤ، جب تک ٹانگے سے اتر کر ٹھنڈی ہوا میں باہر آ کر بیٹھو جب تک عاصم آ جائے۔ سرفراز انکل نے کہا تو سب ٹانگے سے اترنے لگے۔ وہاں پر بہت ہی بڑا پیڑ تھا جس کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا، اور رات کے وقت تو وہ اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ کرینہ آنٹی نے کہا روبی بیٹا چلو اس پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے بہت خوف آ رہا تھا اس پیڑ سے، لیکن میں نے ان کا دل رکھتے ہوئے حامی میں سر ہلایا اور ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ جا کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور میں بھی ان کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ عاصم کو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب تک کیوں نہیں آیا، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، کرینہ آنٹی نے کہا تو سرفراز انکل بھی پریشان ہو گئے۔ ارے عاصم کی امی وہ دیکھو عاصم آ رہا ہے۔ عاصم نے آتے ہی کھانے پینے کا سامان کرینہ آنٹی کو پکڑایا تو کرینہ آنٹی نے کچھ کھانے کا سامان مجھے بھی پکڑا دیا اور ہم سب ٹانگے میں بیٹھ گئے اور ٹانگا روانہ ہو گیا اور ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے ہی تقریباً ہمیں رات کے 12 بج گئے تھے۔ مجھے عاصم کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت سجا ہوا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ میری دیورانی کا کہنا تھا کہ یہ کمرہ اس نے سجایا ہے پھولوں سے۔ اس کمرے میں جا کر مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس کا انتظار میں نے برسوں تک کیا، آج وہ گھڑی آ گئی اور میں عاصم کی دلہن بن گئی۔ کیا سوچ رہی ہو جانے عاصم؟ عاصم کی آواز سے میں چونک گئی جو کہ اپنے خیالاتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، میں نے شرما کر جواب دیا۔ یقیناً آپ میرے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں گی، عاصم نے شرارتی انداز سے کہا تو میں مسکرانے لگی۔
عاصم نے میری تعریفیں شروع کر دی اور تعریفیں کرتے کرتے وہ تھکتے نہیں تھے۔ میں اتنی خوش تھی کہ میرے پیر زمین میں نہیں تھے اور دل ہی دل میں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، کل تک جو مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھا، آج وہ میری تعریفیں کر رہا ہے، مجھ سے محبت جتا رہا ہے۔ میں ابھی سوچوں میں ہی تھی کہ عاصم کی آواز سے میں سوچوں کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ ارے میں محبت بھری باتیں کر رہا ہوں اور پھر تم سوچوں میں گم ہو گئی۔ ان کی ان بات سے مجھے تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ ہم محبت بھری باتیں کرتے کرتے نیند کی حسین وادیوں میں چلے گئے۔ اٹھیے جناب، صبح کے 9 بج گئے، گرم گرم چائے پیجیے۔ ارے عاصم، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ جب میری آنکھ کھلی تو عاصم چائے کا کپ لیے میرے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ جناب، بیوی کی خدمت کو محبت کہتے ہیں، تکلیف نہیں۔ اب لو چائے پیو ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ عاصم نے چائے کا کپ میری طرف بڑھایا تو میں نے ان سے چائے کا کپ لیتے ہوئے شکریہ کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ ارے کمرے سے باہر آنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ کرینہ آنٹی نے کہا تو عاصم نے کہا، ارے امی آ رہے ہیں۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ہاں بھائی عاصم، اب میرا ہاتھ بٹاؤ گے یا شہر جا کر نوکری کرنے کا ارادہ ہے؟ پھر کیا سوچا تم نے؟ سرفراز انکل نے کہا تو عاصم نے کہا، بس ابو، میں نے شہر جانا ترک کر دیا ہے، اب آپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کروں گا۔ عاصم کے اس فیصلے سے سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، روبی بیٹی آئے گی تو اس کی زندگی میں تو یہ سدھر جائے گا۔ سب ہنسنے لگے۔ جب کرینہ آنٹی نے ایسا کہا تو مجھے شرم آنے لگی۔ میں شرما کر کمرے میں چلی آئی تو عاصم بھی انکل کے ساتھ چل پڑے۔ ارے کرینہ آنٹی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا روٹیاں بنا رہی ہوں۔ آنٹی میں بنا دیتی ہوں۔ نہیں بیٹا، تم ابھی نئی نویلی دلہن ہو اور نئی نویلی دلہن کو زیادہ کام نہیں کراتے۔ نہیں آنٹی، کوئی بات نہیں، مجھے دیجیے، میں کر دوں گی، ویسے بھی یہ اب میرا گھر ہے۔ چھوڑیں آپ، میں کر دوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، کرینہ آنٹی نے کہا اور اٹھ کر شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ خوش رکھے تمہیں بیٹا، خوش رہو۔ عاصم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر گھر میں کچھ بھی کام کروں تو وہ آ کر کہتے تھے، ارے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے، میں کر لوں گا۔ نہیں آپ چھوڑیں، آپ باہر کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں، گھر میں کر لوں گی۔ نہیں، تم چاہو جا کر آرام کرو، یہ سارا کام میں کر لوں گا۔ عاصم کے ضد کرنے کی وجہ سے مجھے وہ کام چھوڑنا پڑتا، لیکن حیرت کی بات کہ وہ کام منٹوں میں کر لیتے تھے جو گھنٹوں میں ہونے والی ہوتی تھی۔ لیکن اس بات پر کبھی میرا دھیان نہیں گیا، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ گھر والوں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ وہ گھر کے کام گھنٹوں والے سیکنڈ میں کر لیتا ہے۔ عاصم کی امی، میرے دل میں ایک بات ہے۔ ہاں بولو۔ عاصم کی امی، اگر میں کھیتوں میں کچھ بھی کام دیتا ہوں عاصم کو تو وہ منٹوں میں کر لیتا ہے، جو کہ گھنٹوں میں ہوتی ہے، وہ جلدی کر لیتا ہے۔ اس بات سے میں بہت پریشان اور حیرت ہے مجھے کہ یہ سب کیسے کر لیتا ہے۔ ارے عاصم کے ابو، اس میں اتنا حیرت اور پریشانی والی کون سی بات ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا دل لگا کر کام کر رہا ہے۔ عاصم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی محبت میں میں ساری دنیا کو بھول بیٹھی تھی۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ تم اتنی الٹیاں کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے کیا؟ نہیں امی، پتہ نہیں صبح سے مجھے اتنی الٹیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ ارے بیٹا، لگتا ہے تم ماں بننے والی ہو، یہ سب الٹیاں اسی کی وجہ سے ہیں۔ جاؤ عاصم بیٹا، مٹھائی لے کے آؤ، تم باپ بننے والے ہو اور روبی ماں بننے والی ہے۔ کیا امی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور صبح اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا، چیک اپ ہو جائے گی تو دل کو تسلی ہو جائے گی۔ اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بھی وہی کہا جو کل کرینہ آنٹی نے کہا۔ میری اور عاصم کی تو خوشی کی انتہا ہی نہ تھی، اور اس طرح ہنستے بستے 9 مہینے گزر گئے اور آخر مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا۔
اور اس کا نام ہم نے ابرار رکھا۔ عاصم، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا ابرار بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ روبی، یہ بہت ہی بڑا اچھا انسان بنے گا۔ میں تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ آپس میں ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک زور سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ یہ امی کیوں چیخ رہی ہے؟ میں جھٹ پٹ اٹھی اور عاصم کو کہا، ابرار کے پاس آپ بیٹھ جائیں، میں دیکھوں امی کیوں چیخ رہی ہیں۔ عاصم نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ میں جیسے ہی باہر آئی اور میں نے وہ دیکھا جس کو دیکھ کر کوئی بھی ہوتا تو خوفزدہ ہو جاتا، مانو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میری سانسیں بند ہونے والی ہیں۔ اے میرے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اگر یہ عاصم ہے تو وہ جو اندر میرے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ میری آنکھوں پر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ باہر ایک نئی نویلی دلہن اور اس کے ساتھ عاصم کھڑے ہوئے تھے، جو کہ اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے کہ وہ آج ہی شہر سے آئے ہیں۔ رینا آنٹی کہنے لگی، کمبخت، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری شادی تو روبی سے ہوئی ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ اور تم ابھی تو ایک بچے کے باپ بھی بن گئے ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ 9 مہینے جو ہمارے ساتھ رہا وہ کون تھا اگر تم ابھی آئے ہو تو؟ اللہ کی قسم امی، میں ابھی آیا ہوں شہر سے۔ اس دن شادی والے دن میں ٹانگا روک کے بھاگ گیا تھا وہاں سے، میں واپس نہیں آیا۔ میں نے سوچا میں واپس نہیں آؤں گا، میں اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور میں اسی سے شادی کروں گا، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ گیا۔ میں ابھی آیا ہوں آپ لوگوں سے اپنی دلہن کو ملوانے۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے منہ سے بے ساختہ آواز نکلی اور میں پیچھے کمرے کی طرف بھاگی، اور جب میں کمرے میں پہنچی تو میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، میری دنیا ہی اجڑ گئی، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بابر کے ساتھ عاصم کو چھوڑ کر باہر آئی تھی، وہ کہاں چلے گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچ کر رونے لگی، یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ عاصم ہے تو وہ کون تھا؟ اگر وہ عاصم تھے تو پھر یہ کون ہے؟ عاصم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے، یا پھر وہ میرے ساتھ اتنے مہینوں تک رہا۔ گھر کے سب لوگ جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے اب مجھ سے نفرت کرنے لگے، مجھے حقار کی نگاہوں سے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی گنہگار ہوں، میں نے کوئی گناہ کیا ہو۔ اے اللہ، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو ایسا نہیں چاہا تھا کہ میری زندگی ایسی ہو۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ کو یاد کرنے لگی، اور میں نے زور زور سے کہا، تم کون تھے جو میرے ساتھ اتنے ٹائم رہے؟ تم کون تھے؟ میرے سامنے آؤ۔ تم جو بھی ہو، اب اتنی مشکل کے وقت مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ جب مجھ پر مصیبت آئی تو مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تم؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ آصف کمرے کے اندر کھڑا ہوا مجھے ملا۔ میں نے جب عاصم کو دیکھا تو دروازہ تو بند تھا، یہ کہاں سے آیا؟ پھر عاصم نے مجھ سے کہا کہ تم ڈرو مت، میں ایک جن زادہ ہوں، میں کوئی انسان نہیں۔ کیا تم جن زادے ہو؟ تو یہ بچہ بھی تمہارا ہے؟ ہاں روبی، یہ بچہ بھی میرا ہے، میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس رات تمہاری شادی ہوئی اور جب تم ٹانگے میں جا رہی تھی، جب اس پیڑ کے نیچے تم آ کر بیٹھی، میں وہیں پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور میں تم پر فدا ہو گیا، محبت کرنے لگا تم سے۔ پھر میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف تمہارا دیدار کرتا رہا۔ جب میں نے تمہارے شوہر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ تمہارا شوہر تو تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہے، اور میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تم پر عاشق ہو گیا ہوں، تو کیوں نہ اس شوہر کا روپ لے کر تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہوں۔ میں مسلمان جن زادہ ہوں، میری نیت خراب نہیں تھی، میں بس تمہیں خوشیاں دینا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا، اس کی شکل کو دیکھ کر مجھ سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے تمہاری شکل دیکھ کر نفرت ہونے لگی ہے، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تم عاصم کی شکل میں آ جاؤ۔ وہ پھر سے عاصم کی شکل میں آ گیا۔ اس جن زادے کے ساتھ رہنا میری مجبوری ہو گئی تھی، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس جن زادے سے کہا،
ٹھیک ہے، اگر تم میرا بھلا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو سب کو تم اپنی اصلیت بتاؤ تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، کسی کا گناہ نہیں ہے۔ جن زادے نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے سب کے سامنے اپنی اصلیت دکھائی اور سب کو بتایا کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ عاصم کو جاتے دیکھ وہ اس کی جگہ پر آ گیا تھا اور اللہ جانتا ہے کہ یہ اس بات کا روبی کو پتہ نہیں۔ میں آپ لوگوں کی ہر خواہشیں پوری کروں گا، آپ لوگ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہیں رہوں تو پلیز آپ لوگ مجھے یہاں رہنے دیجیے، ورنہ میں روبی اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ پہلے تو سب لوگ بہت ڈرے اور گھبرائے، پھر ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم یہیں رہو، اور آج میں اس جن زادے کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میرے 2 بچے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ایسی ہی دلچسپ کہانیاں آپ آگے بھی سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔